खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। आज हमने जहमत दी है डॉक्टर परवेज हूद भाई साहब को। इनका बेतहाशा तरीकों से तारुफ हो सकता है, मोहल्ले में है, पाकिस्तान के चंदा न्यूक्लियर फिजिसिस्ट में से हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ जो इनका ताल्लुक रहा वो भी इनकी शोहरत की वजह है। अपना एक्टिविज्म भी करते हैं, पब्लिक एजुकेशन का मामला भी करते हैं। लेकिन आज जिस स्पेसिफिक वजह से इन्हें दावत दी है वो है इनका इनिशिएटिव द ब्लैक होल। इस्लामाबाद में एक छोटा सा इदारा है जहां ये अपने तहीं आर्ट कल्चर म्यूजिक को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी तालीम और तरबीज कर रहे हैं। उसी के साथ साथ ये सिलसिला डिजिटली भी मौजूद है। और परवेज साहब की इजाज़त से, मैं जानता हूं कि इंट्रोडक्शन लंबा हो रहा है, वो ये कि हम अपने हीरोज़ का, अपने इनिशिएटिव्स का इंतज़ार करते हैं कि या तो वो तबाह हो जाएं, या वो जब इतने बड़े बन जाएं कि हर कोई उसका क्रेडिट ले रहा हो, या वो शख्स जो हमारी कौम के लिए एक हीरो की हैसियत रखता है, चाहे उसका अकीदा या चाहे उसका नज़रिया कुछ भी हो, वो हमारी तालीम कर रहा है, तो वो हमारे लिए हीरो है। तो हम उन हीरो को उनकी जिंदगी में एक्नॉलेज करें। तो इसीलिए सिर्फ ब्लैक होल को समझने के लिए, बहुत बुनियादी हैसियत में उस पर बात करने के लिए, और स्पेसिफिकली इस पूरे इदारे पर या परवेज हुद भाई साहब के इनिशिएटिव पे जो चंदा एतराज़ात किए जा रहे हैं उनके मुतालिक भी परवेज साहब से पूछ लिया जाए। तो परवेज साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके वक्त का। जी जी, आपने जी खासा लंबा कर दिया। देखें, एक तो ये कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, दूसरा ये कि मैं इतनी जल्दी भी नहीं जाने वाला हूँ ना। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, तो वक्त जब आएगा तो जाना ही होगा। तो बहरहाल हाँ, अच्छी बात है कि आपने ब्लैक होल के ऊपर बात शुरू की। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। हाँ, क्या आपके जहन में? हाँ, इसी सिलसिले को शुरू करते हुए परवेज साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको क्यों महसूस हुआ कि इस तरह का इदारा द ब्लैक होल बनाने की ज़रूरत है। ये ये एक्चुअली एक जगह है, और उसका पता है नंबर 5 स्ट्रीट 100 G11 3 इस्लामाबाद। तो उधर एक छोटा ऑडिटोरियम है जिसमें 60-70 लोग आ सकते हैं, एक पब्लिक लाइब्रेरी है, और एक बच्चों के लिए हमने लेबॉर्ट्री बनाई हुई है जहां वो आकर खेल कूद कर सकते हैं और साइंसी खिलौनों के साथ खेलकर उनमें साइंस का शौक उजागर हो सकता है। तो आपने पूछा कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है। इसलिए कि देखिए, एक ज़िंदा कौम वो है जो सवाल करती है, जो अपने अतराफ़ की दुनिया को जानने की कोशिश करती है, और जहाँ रोज़मर्रा की चीज़ों से हट के ना कोई बात हो सके। तो हमारा मकसद ये है कि एक पब्लिक स्पेस इस्लामाबाद में बनाया जाए जिसमें हर कोई आ सके, छोटा बड़ा, और कोई कोई इसमें चार्जेस नहीं है। जो भी आना चाहे, लाइब्रेरी में बैठना चाहे बैठ सकता है या बैठ सकती है। और खुशी की बात यह कि हमारी लाइब्रेरी भरी रहती है। छोटी सी लाइब्रेरी है, छोटा सा ये ब्लैक होल है किराए की बिल्डिंग में। तो बस ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम उम्मीद ये करते हैं कि लोगों के दिमाग खुलें और ये देखें कि बाकी दुनिया क्या कर रही है, कि किस तरह के मसाइल हैं, कि किस तरह से उनके हल ढूंढे गए हैं, कि हम माजी के ऊपर रोशनी डालें, हाल को समझें, और जो मुस्तकबिल है, दूर का मुस्तकबिल, उसको भी समझें। तो वेरी एम्बिशियस। डॉक्टर साहब, जो नाम है इस इदारे का द ब्लैक होल, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं ये सोचूं और समझूं कि क्योंकि आपका फिजिक्स से शगफ है, तो इसकी वजह से इसका नाम ब्लैक होल है, या इसके पीछे कोई और भी बात है, कोई और भी सोच है। हाँ, ये आया तो फिजिक्स से। और वो यूं कि देखें, एक ब्लैक होल ऐसा फलकी जिस्म है जिसमें से कोई चीज़ भाग नहीं सकती, निकल नहीं सकती, हत्ता कि रोशनी भी इसमें कैद होकर रह जाती है। लेकिन देखें, ब्लैक होल एक बड़ी दिलचस्प चीज़ इस लिहाज से भी है कि ये आइंस्टाइन की इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। एक और सोल्यूशन भी है जिसको वर्म होल सोल्यूशन कहते हैं, और जिसके ब्लैक होल में अगर आप गिरे ना तो उसके अंदर से निकल के आप एक दूसरी कायनात में पहुंच सकते हैं। तो ये है कि जो ब्लैक होल में आए उसको एक दूसरी दुनिया फिर दिखाई दे सकती है। ये नहीं कि होगी। देखें,
لوگ جو لائبریری میں بیٹھتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں، مجھے کیا پتا کہ ان کے دماغوں میں سے کیا چیز گزرتی ہے جب وہ لیکچر میں آتے ہیں، لیکچر میں بیٹھتے ہیں. اور یہاں لیکچر میں نے غلط لفظ استعمال کیا، ہمارے روز کے ایونٹس ہوتے ہیں. یہ فلسفے پہ ہو سکتے ہیں، سائنس کے اوپر ہو سکتے ہیں، موسیقی کے پروگرام ہیں، اور کبھی کبھی کوئی اکنامکس پر، معاشی حالات کے اوپر، معاشرتی حالات کے اوپر، تاریخی واقعات کے اوپر کچھ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. گویا کہ اس میں ہر قسم کی چیز ہے. اور امید تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس سے کچھ دنیا کے بارے میں معلومات بڑھے گی. جو ہمارے اسکول کالج میں پڑھایا جاتا ہے وہ انتہائی ناقص ہے. تو اٹس اے کویسچن آف وائڈننگ ہورائزنس. پرویز صاحب، آپ کی پبلک لائف تو کافی لمبی ہے. اس طرح کا ادارہ آپ کی طرف سے بہت پہلے شروع کیا جا سکتا تھا. یہ اتنی دیر سے شروع کرنا، کافی زیادہ دیر نہیں ہو گئی اس کو بنانے میں؟ بھائی ایسے ہے کہ پاکستان میں کوئی یونیورسٹی مجھے ملازمت تو دے گی نہیں، تو کیا میں گھر بیٹھ کر مرغیاں پالوں یا بلیاں پالوں؟ ہاں، بلیوں کا بڑا شوق ہے، مرغیوں کا نہیں ہے. تو پھر دو ہی صورتیں تھیں. ایک تو یہ کہ میں کہیں باہر چلا جاتا، اور ہاں میں نے سوچا چلو چین جاتا ہوں، تو ادھر شینزن میں جاب بھی مل گئی. پھر میں نے سوچا کہ یار ادھر کا جو کھانا پینا ہے، ایک تو یہ کہ وہ پسند نہیں ہے، پھر خاندان بھی، میری فیملی بھی ادھر ہے، اور اب کیا جا کے چین میں کرنا ہے. یا اگر امریکہ میں بھی کوئی ٹیچنگ جاب مل جائے، جو کہ مل سکتی ہے، تو کیوں ادھر جایا جائے؟ تو بہتر یہ کہ ادھر کچھ جس طرح کی زندگی میں نے گزاری ہے اس کو تھوڑا سا اور آگے کھینچا جائے. تو یہ میں نے پھر دوستوں سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اچھا آئیڈیا ہے کہ یہاں پر ایک تعلیمی ادارہ شروع کیا جائے. ہاں یہ اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگوں کے شعور میں اضافہ ہوتا ہے. تو پھر یہ کیوں نہ کیا جائے؟ تو بس پھر خیال ہے کہ یہی کریں گے. تو ہمیں یہ ایک کرائے کی بلڈنگ ملی ہے، چھوٹی سی ہے، آدھا کنال سے بھی کم ہے، اور مگر 3 منزلیں ہیں تو تھوڑا سا زیادہ فلور سپیس مل جاتا. اس کی شروعات یوں ہوئی. لیکن میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ میں اکیلا نہیں شروع کر سکتا تھا، اس میں دوستوں کا بہت بڑا کردار ہے. تو یہ نہ کہیں کہ میں نے شروع کیا، یہ ہم لوگوں نے شروع کیا، اور نام میں اس وقت نہیں لوں گا، لیکن کچھ کا بہت زیادہ اس میں حصہ ہے. آپ کے سوال سے میں چاہتا ہوں کہ یہاں بھی ایک تعلیم کا سلسلہ ہمارے لیے ہو سکے. میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے اپنے جواب میں دوسروں کو بھی اکنالج کیا. ہمیں نہیں اندازہ پبلک کو کہ ان کا کیا رول ہے. آپ چاہتے تو آپ بہت آسانی سے صرف اپنی بات کرتے اور دوسروں کو چھوڑ کر ان کا کریڈٹ لے لیتے. تو یہ بھی کس طرح آپ نے اس طرح خود کو سیکیور کیا جاتا ہے پرسنالٹی کو، کہ جس کا جہاں کریڈٹ ہے اسے دیا جائے؟ کوئی بڑی بات نہیں، سچی بات ہے. اب دیکھیں، 6 مہینے سے تو ہمارا خرچہ بالکل بند ہے. ایک شخص اکیلے چلا رہا ہے، ایک شخص. ہاں مالدار ہے، فیکٹری ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی فیکٹریاں ہوتی ہیں. اگر اس نے جو جان لگائی اس کے اوپر، اگر میں داد نہ دوں تو کیا کروں؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور بھی چیز بتائیے گا. اگر ہم اس کو اور آپشنس کو ایکسپلور کریں تو آپ کے پاس ملازمت اور اس طرح کے معاملات کے علاوہ بھی اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ٹی وی بھی تھا. آپ شروع میں پی ٹی وی پر آتے بھی تھے. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب آپ کا انٹرویو ہم نے دیکھا. تو کبھی یہ تھاٹ نہیں آیا آپ کے ذہن میں کہ ایک اسپیسیفک پروگرام کر لیا جائے؟ ریڈیو پر بھی آپ کرتے تھے مجھے یاد ہے، لیکن چینل پر کوئی اسپیسیفک، تاکہ تعلیم کا سلسلہ وائڈ اسپریڈ ہو سکے؟ بھائی دیکھو، میں تبلیغ کا تو قائل نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنا زیادہ دیکھے گا اسی حساب سے اس کا دماغ کھلے گا. تو وہ میری بات کیوں مانے، وہ سنیں اور لوگوں کو. تو بلیک ہول کا مقصد یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم دیا جائے ایسے لوگوں کو جن کے پاس کچھ کہنے کو ہے.
ہاں، ہر قسم کے لوگ. اور دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں ہم جب بیٹھتے تھے نا بلیک ہول کمیٹی، سوچا کہ یہ ایک ایسا شہر ہے اسلام آباد جو سوچ سے خالی ہے، جس میں کوئی نئے آئیڈیاز نہیں ہیں، جس میں کوئی مفکر نہیں ہے، جس میں کوئی سائنسدان نہیں ہے، جس میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کا بہت بڑا ویژن ہو. تو کیسے ہو سکے گا کہ ہم پروگرامز یہاں کر سکیں، ایونٹس کر سکیں؟ شاید ہم ہفتے میں ایک کر سکیں گے. لیکن جیسے جیسے ہم نے اس کو کریدا نا، جیسے جیسے ہمارا تجربہ بڑھتا چلا گیا، ویسے ویسے ہم نے یہ جانا کہ یہاں ہم ہفتے میں ایک نہیں 2 کر سکتے ہیں، 2 نہیں 4 کر سکتے ہیں، 4 نہیں اب ہم 7 سے 8 کرتے ہیں. گویا کہ ایک دن میں 1 اور بعض دفعہ ایک دن میں 2. اور پھر اس کے علاوہ ہمارے اطراف میں جو اسکول ہیں وہ آتے ہیں بچوں کو لے کر سائنس کی لیب میں، وہ بہت خوشی سے ان لیب کے ساز و سامان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کا تجسس بڑھتا ہے. اور اس وقت جو ہی اب ہم بات کر رہے ہیں نا، تو ایک سمر سکول ہو رہا ہے دا بلیک ہول کے اندر. ادھر بچے گانا سیکھ رہے ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹس بجانا سیکھ رہے ہیں، سائنس ایکوپمنٹ کے ساتھ وہ ایکچولی ہاتھ لگا کر نئی چیزیں بنا رہے ہیں، یا جو بنی ہوئی ہیں ان کو سمجھ رہے ہیں. 7-8 مختلف چیزیں ہیں. کچھ بچے جاپانی زبان سیکھ رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ایک جاپانیز کی ٹیچر ہمیں مل گئی فار فری. اچھا، تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ایکسپوجر ہوگا بچوں کا، بڑوں کا، اسی حساب سے یہ سماج زیادہ خوشحال ہو سکے گا اور تعصبات سے پاک ہو سکے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ سمر اسکول کا بھی معاملہ ہو رہا ہے، تو کیا آپ کے آگے والے پلانز میں یہ شامل ہے کہ کچھ اسکولز کے ساتھ، یونیورسٹیز کے ساتھ، کالجز کے ساتھ معاملہ کر لیا جائے کہ ان کو بھی آپ کے اسپیس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی ان کا ایکسیس مل سکے، تاکہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہو سکے؟ بہت اچھی بات کی آپ نے، آپ کے منہ میں گھی اور شکر. ہمیں گجر خان سے، ایبٹ آباد سے، پنڈی سے اسکول رابطہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز کو ٹرین کرو. ہم کہتے ہیں کہ بخوشی ہم خود ادھر جاتے ہیں. یہ کچھ دن پہلے ہم پنڈی گئے تھے، اگلے ہفتے ہم 24 جولائی کو ہم ایبٹ آباد جائیں گے. اس کے بعد پھر ہم گلگت جائیں گے. اور یہ ہم ان سے بس یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گاڑی بھیجو، ہم اپنی ٹیم وہاں لے جائیں گے، آپ کے ساتھ 4-5 گھنٹے گزاریں گے، اور اچھا لگا تو ہم دوبارہ آ جائیں گے. تو یہ سلسلہ اب چل چکا ہے، آگے نکل رہا ہے. لہٰذا میں تو بہت پر امید ہوں کہ یہ کام ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کا اپنا ادارہ ہے بلیک ہول، دوسروں کے ساتھ پارٹیسپیشن کے علاوہ بھی اس کا کوئی کریکولم ہے، کوئی موجودہ نظام ہے کہ جس کے تحت ایونٹس ہوتے ہیں، جس کے تحت ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری طرف تک لے کے جایا جاتا ہے، یا بس ایک رینڈم سلسلہ ہے یہ؟ بالکل رینڈم ہے. کوئی ہمارے پاس آ جائے، وہ کہے کہ میں نے کتاب لکھی ہے، میں اس کتاب کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. ہم کہتے ہیں اچھا کس کے اوپر ہے، اس میں آپ کا کیا مدعا ہے، کتنی تحقیق کی ہے، کتاب ذرا دکھائیے. اچھی لگی تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر ایونٹ کر لیں. کوئی کہتا ہے کہ میں غالب پر لیکچر دینا چاہتا ہوں، یا اقبال کے اوپر یا کچھ، تو ہم کہتے ہیں بخوشی. پہلے بس تھوڑا سا ہم یہ چیک کریں کہ ہاں اس نے غالب پڑھا ہے، اقبال پڑھا ہے کہ نہیں، تو پھر باقی سب خیر ہے. اب ذرا جو آپ کے ادارے کا لوگو ہے اس کی طرف آتے ہیں. اس میں آرٹس کا تذکرہ بھی ہے، میوزک کا بھی ہے، سائنس کا بھی ہے، کلچر کا بھی ہے. تو اس پر روشنی ڈالیے کہ سائنس کی افادیت تو سمجھ آتی ہے، میوزک کی، آرٹس کی. آج کے زمانے میں کہ جب انفارمیشن ٹیکنالوجی بے بہا ترقی کر رہی ہے، اس کے موقع پر رک کر
کلچر اور آرٹس کی کیا حیثیت ہے یا اس کی کیا اہمیت ہے؟ اچھا دیکھیے، ہمارا جو لوگو ہے نا بلیک ہول کا، وہ ہے سائنس آرٹ کلچر. سائنس کی افادیت پر تو کوئی بحث ہی نہیں ہو سکتی، ہماری پوری دنیا اسی پر بنی ہے. لیکن آرٹ اور کلچر سے بندہ انسان بنتا ہے. وہ اس کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ اس کے ذریعے سے ابھاری جا سکتی ہے. آرٹ اور کلچر، فلسفہ، تاریخ، اس سے ہم اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں انٹروسپیکشن. اس کے ذریعے سے ہم دنیا کو سمجھ سکتے ہیں. اور دیکھیے، سائنس تو ہمیں مادی اشیاء کے بارے میں سکھاتی ہے نا، جو کہ انتہائی ضروری ہے، لیکن ہمیں انسان کو بھی تو سمجھنا ہے، انسان کی اچھائیاں اور اس کے اندر جو خرابیاں آتی ہیں ماحول کے سبب سے. ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ ایسا کیوں. جب ہم اچھی موسیقی سنتے ہیں، کوئی اچھا ساز سنتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو دل کو بھاتی ہے، تو اس سے ہم بہتر انسان بننے کی طرف جاتے ہیں. جب ہم ناول پڑھتے ہیں تو ہمارا دماغ پرواز کرتا ہے. تخیل ایک ایسی اہم چیز ہے، وہ نہ ہو. اب دیکھیں، بلی تو خواب میں سے چیچڑے دیکھتی ہے نا، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم ایک بہتر دنیا تصور کرتے ہیں. تو یہ فرق ہے ہمیں، اور اسی لیے ہمیں آرٹ اور کلچر، ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی کے ضمن میں یہ دیکھیے کہ ہمارے مسائل جب ایک عام انسان دیکھتے ہیں تو وہ تو بڑے مختلف ہیں. سیاست ہمارا مسئلہ ہے، فوج کی مداخلت ہمارا مسئلہ ہے، مذہبی منافرت ہمارا مسئلہ ہے، اکانومی کا ہمارا مسئلہ ہے. تو ان مسائل کو چھوڑ کر آرٹس اور کلچر اور اس طرح کی باتیں کرنا، یہ کوئی سود مند ثابت ہوں گی یا یہ ہمارے مسائل کا حل ہے؟ ہاں، مذہبی منافرت ایسی کہ صرف پنڈی میں نہیں. اب آپ دیکھیں کرم ایجنسی میں وہ قبیلے آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو ختم کر رہے ہیں. ادھر فوج بلائی گئی ہے. اچھا، دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان اور یہ جو بریلوی کیا نام ہے TLP والے، انہوں نے تو خرابی میں اور خرابی کا اضافہ کیا ہوا ہے. تو ایسے کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ بدھو ہیں نا، پاکستانی لوگ بدھو ہیں. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس زیادہ مذہب پڑھاؤ، زیادہ انجیکشن دو مذہب کے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. الٹا ہو رہا ہے، اور زیادہ ہم بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور زیادہ یہ فرقہ واریت کے اندر ہم گھسے جا رہے ہیں، اور زیادہ ہم دنیا سے پیچھے ہو جا رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے پورے پنجاب میں پولیس والے ڈنڈے لے کر، میجسٹریٹ ان کے ساتھ ہیں، اسکولوں کے اندر گھس کے ان اسٹوڈنٹس کو قرآن پڑھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح تجوید کے ساتھ. اب ان کے ٹیچرز کو کیا پتا کہ کیسے صحیح تجوید کیا ہے، تو ان کو اب مولویوں کے پاس بھیجا جا رہا ہے. اب وہ جو سائنس کا ٹیچر ہے، اب اس کو سمت لگایا ہوا. اب وہ 3 دن کے اندر 4 دن کے اندر کیا سیکھے گا؟ وہ جس کے لیے پوری زندگی چاہیے. مدرسے میں آخر آپ جاتے ہیں صحیح تجوید سیکھنے کے لیے نا، یہ 4 دن میں سیکھا جا سکتا. تو ایک طرف سائنس کا بیڑا غرق کر دیا، دوسری طرف مذہب کا بیڑا غرق کیا ہے. ہم بہت بے وقوف لوگ ہیں. اور یہ جو سنگل نیشنل کریکولم والے ہیں نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجرم ہیں. جو ہماری قوم پسماندہ اس کے نتیجے میں ہو رہی ہے، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا. آپ نے ابھی ضمناً سنگل نیشنل کریکولم کی بات کی، کیونکہ وہ بھی الٹیمیٹلی تعلیم کے، تربیت کے اس زمرے میں آتا ہے. تو میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ کلام کیجئے کہ سنگل نیشنل کریکولم، اس کے کانٹینٹ پر تو اعتراضات ہو سکتے ہیں، ہوتے بھی ہیں. آپ کو اس کے کانٹینٹ پہ اعتراض ہے، یا آپ کے خیال میں یہ آئیڈیا ہی اچھا نہیں ہے کہ تمام ہی ملک کو ایک طرح کی تعلیم دی جائے؟ بھائی، ایک طرح کی تعلیم اچھی بات ہے، بشرطے کہ وہ ایک طرح کی تعلیم ہماری ضروریات پوری کرتی ہو. آپ دیکھیں دنیا کے پسماندہ ترین ممالک میں پاکستان شمار ہے اس وقت. ہم
ہمارے لوگ جب باہر جاتے ہیں ان کو ملازمت کس کی ملتی ہے؟ ڈرائیوری کی. 90% of work permits given by the government of Pakistan is for ڈرائیوری. ہاں 10% ہے جن کو کچھ ترخان اور دوسرے کاموں کے لیے صرف کوئی 1000 ٹیچرز، کوئی 25-50 انجینئر، ان کے ورک پرمٹس دیے گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو تعلیم ہے اس قدر تھرڈ کلاس ہے، اس قدر اس کے اندر پروپیگنڈا ہے، اس قدر وہ کانٹینٹ سے خالی ہے، وہ کانٹینٹ جس کو دنیا کی ضرورت ہے. نہیں تو آپ یہ مدرسے کے بچوں کو بھیج دیں وہاں پہ، مدرسے فارغ لوگوں کو بھیج دیں وہاں پہ، ان کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ ہم اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی مار رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے تعلیم کا مسئلہ ہے، نظام کا مسئلہ ہے، تو عمومی طور پہ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے، کیونکہ آپ کا تعلیم سے خود بھی معاملہ رہا، کہ یہ تعلیمی پالیسیز بناتا کون ہے؟ اگر ہم پنٹ پوائنٹ کر سکیں کہ فلاں کی غلطی ہے تو وہ فلاں کون ہوگا؟ اور آپ کے خیال میں ہمارے جو اشرافیہ ہے جو یہ پالیسیز بناتی ہے، ان کو شعور نہیں ہے کہ تعلیم کس طرح کی ہوتی ہے، کن کن چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے، یا بائی ڈیزائن کوشش ہے ان کی کہ ہم یہ تمام چیزیں جو عقل کو کھولتی ہیں وہ نہ دیکھ سکیں؟ بہت اچھا، بہت ہی اچھا سوال آپ کا. یہ بتائیے ہمارے کس لیڈر کے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ کس لیڈر کے بچے کسی پبلک سکول میں پڑھتے ہیں؟ سارے کے سارے بچے ایچ ایس این میں پڑھتے ہیں، بیکن ہاؤس میں پڑھتے ہیں، یا ان کو باہر پڑھایا جاتا ہے. یہ بتائیے مجھے نواز شریف کے بچے، شہباز شریف کے بچے، کیا انہوں نے مدرسہ پڑھا ہے؟ کیا وہ ایک پبلک سکول میں گئے تھے؟ عمران خان کے بچے کہاں ہیں؟ تو یہ ہماری جو رولنگ کلاس ہے وہ تبھی قائم رہ سکتی ہے جب اوروں کو وہ یہ پڑھائیں اور اپنے بچوں کو وہ تعلیم دے جس سے وہ دنیا کی فہم رکھ سکے. اقتدار میں جب وہ آئیں گے تو دنیا کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو جانیں گے. ویسے تو وہ بھی کچھ زیادہ صحیح نہیں ہے، مجھے پتا ہے، کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. نہ بلاول بھٹو کوئی پلا تو باہر ہی ہے، کچھ نہیں جانتا دنیا کے بارے میں. اب یہ جو دوسرے بھی ہیں، what do they know about science, about basic facts؟ کچھ بھی نہیں پتا. مگر پھر بھی بہت بہتر ہے نا وہ جو ہمارے پبلک سکولوں میں پڑھے ہوئے ان سے. تو یہ بات شروع دن سے، کیونکہ پاکستان جب بنا نا تو اس میں جناح صاحب کے علاوہ اور تو سارے بڑے جاگیردار تھے. جاگیرداروں کے بچے جو ہیں وہ اسمبلیوں میں پہنچے، انہوں نے پھر یہ ساری تعلیمی پالیسیاں بنائیں. انہیں یہ پتا ہے کہ اگر اس قوم کے اندر شعور آیا تو ان کو تو اڑا کر لے جائیں گے، ختم کر دیں گے، ان کو کہیں پرے ہو جاؤ. تو قوم کو بدھو رکھنا، ان کو نیند کی گولیاں کھلانا، ان کی بقا اسی میں ہے. پرویز صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس نقطے پر ذرا دوبارہ آیا جائے. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ان کو پن پوائنٹ کریں کہ یہ ان کون ہے جو ہمارے نظام کو خراب کرتا ہے یا ہماری پالیسیز اس طرح کی نہیں بناتا. کہ یہ جو ویگلی بات ہوتی ہے یہ ہماری بیوروکریسی ہے، کیونکہ وہ ہماری پالیسیز الٹیمیٹلی فائنلائز کرتی ہے، ہمارے سیاستدان ہیں، یا اس کے اندر بھی کوئی کانسپریسی تھیوری، کوئی گریٹر پکچر کر کے ہم پنڈی کی طرف ہی دیکھیں؟ نہیں، ہر چیز پنڈی تک نہ لے جائیں. میں اہل اقتدار کی بات کر رہا ہوں، جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا مطلب صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں، اس میں بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ، اس میں پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ، اس میں تمام وہ لوگ جو اس فرسودہ نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو عوام کا خون چوستے ہیں اور جو بالکل بے حس ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ملکیت، اپنے ڈالر جو ہیں ملک سے باہر بھیجتے ہیں، ادھر کے لوگوں کو چوس چوس کر، ان کا خون چوس چوس کر، ان جیسے کھٹمل ہوتے ہیں نا ویسے انہوں نے اپنے آپ کو موٹا کیا ہے. اور یہ اس حال میں تبھی رہ سکتے ہیں جب باقیوں کو یہ نیند
کی گولی کھلا سکیں. اور اسی لیے یہ وہ تعلیم ہے جو ہمارے اسکولوں میں دی جا رہی ہے جو دماغ کو سن کر دیتی ہے, شاہدلے کے چوہے بنا دیتی ہے. اب تک جو میں آپ کی بات سمجھا ہوں, آپ کا جو ایمفیسس ہے اس پورے ادارے سے اور آپ کا پرسنلی بھی, وہ یہ کہ سسٹم کو چینج کیا جائے یا اس میں ایک پہلی تبدیلی کی اینٹ رکھی جائے. تو ہمارا سسٹم تو ظاہر ہے اگر تبدیل ہوا بھی تو ہوتے ہوتے تبدیل ہوگا. تو پریکٹیکلی اگر آپ پن پوائنٹ کر سکیں کہ ہمارے تعلیمی نظام میں جو بیسک کیمیائی پرابلم ہے وہ کیا ہے, اور اگر اسے ہمیں حل کرنا ہے تو کیا وہ 2-3 بالکل پریکٹیکل پوائنٹس ہیں کہ ان پر عمل کر کر اس کو موجودہ حیثیت میں ہم کم از کم کچھ بہتر کر سکتے ہیں. بھائی بہت ہی سادہ بات ہے, وہی کیجئے جو باقی دنیا کرتی ہے. اور باقی دنیا سے میرا مطلب نہیں جیسا کہ سویڈن اور فرانس میں ہے, لیکن جیسا کہ چین میں ہے, جیسا ہانگ کانگ میں ہے, جیسا کہ انڈیا میں ہے. حالانکہ انڈیا میں ہندو مت, یہ ہندوتوا والے جو ہیں بہت بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں آج کل اور بہت ظالم ہیں, لیکن ان کا تعلیمی نظام دیکھیے, وہ ایک بچے کو اس دنیا کے لیے تیار کرتے ہیں. کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ انڈیا کے کریکولم میں ان کو بھگوت گیتا پڑھایا جا رہا ہے یا وید یاد کرایا جا رہا ہے اور وہ بس بیٹھے اور سر دھن رہے ہیں اور وہ گیتا گا رہے ہیں؟ کیا یار, یہ کوئی ہم نے اپنے پورے نظام کو ایک مذاق بنا کے رکھا ہے. اگر اس سے نکلنا ہے تو وہ کیجئے جو باقی دنیا کر رہی ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں. دوسرے مسلمان ملکوں نے بھی یہ بات سیکھی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ سعودی عرب میں تعلیم کس طرح سے دی جا رہی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مراکش اور الجزائر میں نے ادھر بھی کچھ ہلکا پھلکا دیکھا ہوا ہے, اور جو ملیشیا اور سنگاپور میں ہے. ارے بھائی سنگاپور تو چھوڑیے, وہ تو بہت ایڈوانس ملک ہے. ملیشیا میں بھی دیکھیں, وہ یہ تعلیم نہیں دے رہے ہیں جو ہمارے ہاں دی جا رہی ہے. یہ جو تعلیم ہم دے رہے ہیں صرف پاکستان میں ہوتی ہے اور کہیں نہیں. افغانستان میں شاید ہو رہی ہو. آپ نے اپنے جواب میں فرمایا کہ یہ تبدیلی بڑا سادہ معاملہ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس سادے معاملے کو ڈیفائن کر سکیں. ذرا ہمیں بتائیے کہ یہ کام کیا جائے تو واقعی کوئی بہتری آ سکتی ہے پریکٹیکلی. ہاں بالکل پریکٹیکلی. میں یہ کہوں گا کہ جو 1950s 60s اور 70s کی تعلیم تھی نا, وہ واپس لے آئیے. وہ اچھی نہیں تھی, ٹھیک تھی, گزارے لائق تھی. اس سے تو بہت بہتر تھی جو اب اسکولوں میں دی جا رہی. تو وجہ بالکل واضح ہے. ضیاء الحق جو ایمان سے سرشار تھا اور جس نے کہا کہ بس اب پاکستان کا ایک بالکل دوسرا نظریہ چاہیے, تو اس نے پھر تعلیم کو اس طرح سے مسخ کیا کہ اب کسی کی جرت نہیں بن رہی ہے کہ اس کو پرانے والے حال میں لایا جا سکے. کیونکہ مذہبی معاملات ایسے ہوتے ہیں نا کہ لوگ اس پہ مرنے اور مارنے کے لیے آ جاتے ہیں. ایک دم آپ لوگوں کو بھڑکا سکتے ہیں. اس میں عقل کی تو بات نہیں ہوتی, بس کوئی مولوی اٹھ کر کوئی تقریر کر لے, اس کے بعد آپ گئے. تو کوئی کسی کی جرت نہیں بنتی ہے کہ وہ کہے کہ تعلیم میں اب اصلاح کی ضرورت ہے اور ہمیں وہ تعلیم چاہیے جو پہلے ہوا کرتی تھی. شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں چاہتا تھا کہ بلیک ہول پر, جیسے میں نے شروع میں کہا, کہ بہت بنیادی بہت ابتدائی بات کر لی جائے. اب آپ کی اجازت سے اعتراضات کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ آپ کے ادارے پر اور آپ کے اوور آل تعلیمی کیریئر پر جو آ کے اب اس ادارے تک آتا ہے, اس پر چند اعتراضات اٹھتے ہیں. پہلا اعتراض یہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی اپنی ایکسپرٹیز تو فزکس کی ہیں اور آپ کا پبلک لائف بھی جو پروفیشنلی گزرا وہ فزکس میں گزرا, لیکن نظر یہ آتا ہے, ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اس کے علاوہ پبلکلی آپ ہر چیز پر بات کرتے ہیں. تو یہ جو اعتراض ہے, اور آپ نے بھی اپنے ادارے کو اس پہ فوکس کرنے کے بجائے باقی تمام معاملات پہ, آرٹس پہ, کلچر پہ فوکس کیا ہے, تو اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہے؟ اچھا, دو الگ باتیں یہاں پہ. ہم پہلے بلیک ہول کی بات کر رہے تھے نا, تو بلیک ہول میں نے کہا کہ بہت مختلف قسم کے لوگ ہیں اور ان کی ایکسپرٹیز مختلف شعبہ جات میں ہیں. کوئی بزنس میں ہے, کوئی سائنس کے دوسرے شعبوں میں ہے, بایولوجی میں ہے, کچھ نوجوان ہیں جو بس ابھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ ہیں کہاں پر. بہت سے لوگ ہیں. تو بلیک ہول کی بات تو الگ ہے, اس میں صرف فزکس والے نہیں ہیں, اس میں ہر
علم کے شعبے سے لوگ وابستہ ہیں، اور اس میں ایسے بھی ہیں جو مانے ہوئے شاعر بھی ہیں، جو کتابوں کے مصنف بھی ہیں، ایکٹرز بھی ہیں، گانے والے بھی ہیں. یہ سب بلیک ہول کی ٹیم کے ارکان ہیں. تو یہ تو بلیک ہول کی بات ہوئی. آپ نے میری بات کی. ہاں، فزکس پڑھی میں نے، اب بھی پڑھ رہا ہوں، پیاس بجھی نہیں ہے، نئی چیزیں سیکھ رہا ہوں فزکس میں. لیکن لوگ عموماً یہ کہتے ہیں نا کہ ارے بھائی تمہارا کام تو فزکس ہے، تو پھر ان دوسری چیزوں میں کیوں پڑھتے ہو؟ کیا میں ادھر کا شہری نہیں ہوں پاکستان کا؟ کیا میری آنکھیں نہیں ہیں، میرے کان نہیں ہیں؟ میں جو اپنے آس اور پاس دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں، کیا مجھے تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ ادھر جو غربت ہے، استحصال ہے، تعصبات بے تحاشا ہیں، جہالت ہے، تو کیا یہ مجھ پہ لازم نہیں ہوتا کہ میں حد الامکان کوشش کروں اسے دور کرنے کی؟ یہ تو آپ کا، میرا، ہر ایک کا کام ہے، صرف میرا نہیں ہے. اور اگر ہاں مجھے کتابوں کا شوق ہے تو آپ کو بھی ہو سکتا ہے. بچپن سے میں نے بہت کتابیں پڑھی، ہر قسم کی کتابیں پڑھی. صرف فزکس کی کتابیں نہیں پڑھی، ناول بھی پڑھے، بڑے جو کلاسک ورکس ہیں وہ پڑھے. تو پھر ایک ذی شعور شخص، میرا اتنا بھی زیادہ شعور نہیں، لیکن ہر ذی شعور شخص جو ہے سماج، دنیا کے بارے میں جان سکتا ہے. اور ایک بات میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیں، جو سماجی معاملات ہیں نا، اس میں آپ کو کوئی بہت بڑا ایکسپرٹ ہونا نہیں پڑتا. اس میں وہ ویسی ٹیکنیکل بات نہیں ہے جیسا کہ انجینئرنگ ہے یا فزکس ہے یا میتھمیٹکس ہے یا کمپیوٹر سائنس ہے. اخبار پڑھنے سے آپ کو اپنے ملک کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل سکتا ہے. صرف کتابوں سے نہیں پتہ چلے گا، آپ کو ٹی وی سے بھی پتہ چلے گا، آپ کو سوشل میڈیا سے بھی پتہ چلے گا. پھر یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں، اس سے کیا نتائج نکالتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انفلوئنشل لوگ رہے ہیں، اب دیکھیے فلاسفرز کی کوئی ایسی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے ماں سوائے یہ کہ وہ کتابیں پڑھیں، ان پر غور کریں. اور یہ بات تو ہر شعبے کے اوپر صادق آتی ہے. سو ایوری کین ڈو ایوری تھنگ. آئی تھنک آپ کی پبلک لائف کو دیکھیے، آپ کے ادارے کو دیکھیے، یا ابھی بھی آپ کی جو پوری بات ہوئی اس کو دیکھیے، آپ کے پبلک انٹرویوز کو دیکھیے، تو نظر یہ آتا ہے کہ مذہب سے کوئی خاص مسئلہ ہے آپ کو. نہ آپ نے اپنے کریکولم میں اسے شامل کیا، نہ اپنے ادارے میں اسے شامل کیا. جب بھی آپ تنقید کرتے ہیں تو آپ کی توپوں کا رخ بھی ادھر ہوتا ہے. تو کوئی خاص مسئلہ ہے مذہب سے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم کو بھی آپ نے اپنے ادارے کے کریکولم میں، سلیبس میں شامل نہیں کیا. اور گو کہ اگر آپ آرتھوڈاکس تعلیم نہ بھی دیں تو وہ جو مذہب میں ریفارمیشن کا معاملہ ہے اس کو بھی آپ نے شامل نہیں کیا. تو واقعی کوئی مسئلہ ہے آپ کو مذہب سے؟ میں چاہتا ہوں کہ بہت اسپیسیفکلی اس پر آپ بتائیے. بھائی، ہمیں مذہب کی بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اتنے ادارے ہیں پاکستان میں، اپنے بلیک ہول جس گلی میں ہیں ادھر 2 مدرسے ہیں. تو کیا مذہب کی بات کافی نہیں ہو گئی وہاں پہ؟ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اور اگر ہم نے کوئی ایسی بات کی تو دیکھیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر 2 لوگ ہوں اور دونوں کہیں کہ ہم اس مذہب سے، اسلام نہیں، کوئی سا بھی مذہب ہے، ہم اس کے پیروکار ہیں، ان کے بیچ میں کچھ ہی دیر بعد لڑائی ہو جاتی ہے. تو ہم لڑائی کے چکر میں نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بس کوئی آنکھیں کھولے، دنیا کو سمجھے جس طرح سے بھی. ہاں، ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتے. ڈاکٹر صاحب، اس میں ریفارم والا نقطہ رہ گیا کہ یہی ادارہ کیا اس طرح استعمال نہیں کر سکتے آپ، یا ہو سکتا کہ جس طرح سر سید نے، غلام احمد پرویز صاحب نے، علامہ اقبال نے، اور حال میں جاوید احمد غامدی صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ مذہب کو ریفارم کیا جائے، یا ریفارم کی کم از کم بات کی جائے، اس تھاٹ کو ریفارم کیا جائے. تو اس کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا ادارہ ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. دیکھیے، جو سر سید نے باتیں کی نا، ان کے اوپر 5555 کفر کے فتوے لگے. اور اگر انگریز نے ان کو سہارا نہ دیا ہوتا تو وہ تو کبھی آگے، وہ تو کب کے
مر چکے ہوتے. مطلب یہ کہ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی نہ بنا پاتے. جہاں تک علامہ اقبال کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مولویوں کو کتنا شدید اعتراض تھا ان کے اوپر، اسی لیے شکوہ کے بعد ان کو جواب شکوہ لکھنا پڑا وغیرہ. غامدی صاحب پاکستان میں رہ نہیں سکتے. اور کس کا، ہاں غلام احمد پرویز کی آپ نے بات کی، بھائی وہ پرویز ٹھیک، اس پرویز کی کوئی خواہش نہیں کہ وہ ان معاملات میں پڑے. جو جس کا مذہب ہے وہ اس میں خوش ہے، ہم اس کو نہ اچھا کہتے ہیں نہ برا کہتے ہیں. جس چیز میں جو بھی ماننا چاہے ہم اس بات سے خوش ہیں. ڈاکٹر صاحب جو دوسرا بنیادی اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس پورے ادارے کے ساتھ یا اس کے علاوہ آپ کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ آپ جو ویسٹ کا کلچر ہے، جو لبرلزم کا معاملہ ہے، آپ اس کو آگے لانا چاہتے ہیں. آپ جو ہمارا اسلامی کلچر ہے اسے کم کرنا چاہتے ہیں، اسے دور کرنا چاہتے ہیں. کلاسیکی موسیقی کس کی ایجاد ہے؟ ہم بلیک ہول میں کلاسیکل میوزک بچوں کو سکھاتے ہیں، ان کے جو استاد ہیں ان کو مدعو کرتے ہیں. کلچر سے میری مراد یہ ہے. کیا وہ کوئی بری چیز ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ موسیقی نہیں ہونی چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں موسیقی منع ہے؟ بتائیے. ڈاکٹر صاحب میں کیا سوچتا ہوں، ظاہر ہے وہ میرا منصب نہیں ہے، میں سوال کرنے بیٹھا ہوں، لیکن جو اعتراض ہوتا ہے میں اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو وہ کریں نا، وہ کریں تو پھر ساری فلمیں بند کر لیں، تصویر کشی بھی منع ہے، ٹیلی ویژن بند کر لیں، جائیں اونٹوں کی زمانے کی طرف. پھر جدید دنیا کے ساتھ کیوں چلنا ہے؟ بس پھر آپ اسی طرح سے رہیں نا جیسا کہ کہا جاتا ہے آپ کو کہ رہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور تنقید جو ہوتی ہے، آپ چاہیں گے تو جس طرف سے آتی ہے، جن کوارٹر سے، میں ان کے نام بھی لے لوں گا، کافی فیمس لوگ ہیں، وہ یہ کہ آپ اس پورے ادارے کے ساتھ ساتھ چاہ یہ رہے ہیں کہ پاکستان میں لبرلزم کی ویلیوز پھیلائی جائیں. تو آپ سوچ کو قید کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ سوچ کو قید کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ اسی قید میں رہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک انسان سوچے گا نہیں تو وہ جانوروں سے بہتر نہیں ہے نا. آخر ہماری ایک جو سب سے بڑی صلاحیت ہے وہ ہے فکر کی، سوچ کی. اگر اس کے اوپر آپ قدغنیں لگاتے ہیں اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی سوچنا لبرلزم ہے، تو ہم تو پھر اس کے مرتکب ہیں، ہم وی آر گلٹی. ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے. اگر آپ اس کو لبرلزم کا نام دیتے ہیں تو دیجیے. اور یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ اس ہی آئیڈیا کے نیچے ایتھزم کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. الٹیمیٹلی آپ کا گول یہ ہے کہ خدا سے لوگوں کو دور کر دیا جائے. کس نے کہا؟ کبھی میں نے یا بلیک ہول میں کبھی ایتھیزم کی بات ہوئی ہے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہاں. ہمارے سارے کے سارے پروگرام جو کہ اب 500 سے تجاوز کر گئے ہیں، وہ سارے یوٹیوب پر اور فیس بک پر دستیاب ہیں. آپ بس ایک کلک کیجئے، اس میں سے کوئی چھوٹا سا ٹوٹا نکال کر مجھے بھیجیں یا پوسٹ کر لیں. جو بھی آپ کو کہیں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی. دیکھیں یہاں پاکستان میں لوگ بنا ثبوت کے خوب باتیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ثبوت دو کہ کبھی کوئی ایسی بات یا کوئی ناشائستہ بات کی گئی ہو بلیک ہول میں. ناٹ ون ایگزامپل. اگر کوئی ٹھوس بات ہے آپ کے پاس کہنے کی تو بتائیے. شکریہ پرویز صاحب. میں چاہ رہا تھا کہ جو اعتراضات بہت بنیادی ہیں کہ جو آپ کو شاید کبھی موقع نہ ملے اس ادارے کی صورت میں جواب دینے کا، وہ سامنے آ جائیں تاکہ جب لوگ تنقید کریں تو آپ کا جواب بھی آن ریکارڈ ہو. اسی کے ساتھ جب آگے ہم چلتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو یہ خوف آتا ہے کہ جس طرح ہم بڑے اداروں کو خاص طور پہ اسلام آباد میں دیکھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی اس پہ ایلیٹ کیپچر ہو جاتا ہے، وہ ایلیٹ کی ایک جم خانہ کی طرح بن کے رہ جاتا ہے. یہ خوف ہے آپ کو کہ آپ کا ادارہ بھی اسی طرح الٹیمیٹلی بن جائے گا؟ عباس صاحب، ہمارے زیرو چارجز ہیں. ہمارے ہاں ہر قسم کے بچے آتے ہیں، وہ جو میٹرک پاس ہے اور میٹرک پاس نہیں بھی ہیں. او لیول اے لیول والے تو آتے ہی نہیں ہیں.
وہ پتہ نہیں ہماری ایلیٹ جو ہے ان کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ شعور کے طلبگار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے ذہن کھلیں، وہ زیادہ متوسط طبقے کے ہیں. ایلیٹ تو ہم سے بھاگتی ہے. اگر آپ دیکھیں نا، آپ پلیز جا کر بلیک ہول کے جو یوٹیوب پروگرامز ہیں انہیں کھولیں، دیکھیں کہ کس طرح کے لوگ آڈینس میں بیٹھے ہیں. تو آپ کو سوٹ بوٹ والے کوئی نہیں، بہت ہی کم ملیں گے. آتے ہیں، ہم دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے. ڈاکٹر صاحب، بلیک ہول کا معاملہ میری جانب سے یہاں ختم ہوا. میں چاہتا ہوں کہ آپ موجود ہیں اور تعلیم ہی کی بات ہو رہی ہے تو ذرا بنیادی اس پہ 2 اور باتیں کر لی جائیں. وہ یہ کہ میں ریسنٹلی فیصل وڑائچ صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا، اور اس میں جب ہم نے سیاست پہ بات کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ انڈیا اور ہم ایک ساتھ آزاد ہوئے، لیکن انڈیا ہم سے زیادہ ترقی کر گیا. اور جب تک ایسٹ پاکستان ہمارے ساتھ تھا تب تک وہ بھی پسماندہ تھا، وہ ہم سے الگ ہوا. شروع میں وہاں بھی مسائل آئے، لیکن وہ بھی اب ترقی کی راہ پر کم از کم اکنامکلی گامزن ہے. تو ایسی کون سی بنیادی غلطی ہم کر رہے ہیں کہ اب تک ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں، اور جو ہم سے الگ ہوتا جا رہا ہے یا جس نے سفر ہمارے ساتھ شروع کیا وہ بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے؟ ہاں، تو اسی لیے ہمیں سوچنا ہے کہ سن 47 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت ہمارے لیڈران کون تھے؟ ماں سوائے قائد اعظم کے باقی سارے وڈیرے، زمیندار، سردار. اور ان کا پہلا کام یہ تھا کہ جو ہندو بھاگے ہیں ان کے اثاثے قابو کر لو. لوگوں کو بیوقوف رکھو، انہیں مذہب کی گولی کھلاؤ تاکہ وہ سو جائیں اور وہ اپنا حق نہ مانگیں. وہ سمجھیں کہ سب کچھ ان کے مقدر میں ہے، کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ دانستاً کیا گیا، ہمیں بیوقوف رکھا گیا، اور اس بیوقوفی کا اب ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ آج دنیا کا نمبر 1 بھکاری پاکستان بن گیا. بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان جب ہمارے چنگل سے نکلا، جب اس نے کہا کہ ہم اپنا ملک قوم پرستی پر بنائیں گے، ہم اس میں لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے، ہم ایک نارمل ملک بنیں گے، اس وقت بنگلہ دیش اوپر چڑھنے لگا. ہاں، شروع کے دنوں میں ادھر بھی مارشل لاء لگا تھا. یہاں تو مارشل لاء کبھی ختم ہی نہیں ہوا. کیوں نہیں ختم ہوا؟ اس لیے کہ یہ سارے جو 2 کے سیاست دان ہیں کسی کام کے نہیں، بس ایک فوج ہے جو سب کو ڈنڈے کے زور سے جوڑ کے رکھا ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ چوکیدار جب یہ کہے نا کہ ملک میرا ہے تو پھر اس کے لیے آپ تیار رہیں. تو اب پاکستان کو بالکل از سر نو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، سوچ بالکل بدلنے کی ضرورت ہے، ایک نارمل ملک بننے کی اب ضرورت ہمارے سامنے پیش آئی ہے. وہ ہم نہیں کرتے تو بس پھر یہی سلسلہ چلتا رہے گا. آپ نے ضمناً اس میں یہ کہا کہ نیا شروعات کرنی ہے، اس کو اثر نو بنانا ہے. تو اثر نو بنانے کے لیے تو پرانا والا ڈھانا پڑتا ہے، تو ڈھائیں گے کیا کریں گے؟ بھائی کس کو ڈھائیں؟ نواز شریف کو بھگائیں، عمران خان کو بھگائیں، جنرل عاصم منیر کو بھگائیں، کس کو بھگائیں؟ تو نہیں، دیکھیے اس کا رستہ یہ نہیں. اس کا رستہ یہ ہے کہ لوگوں کا شعور بلند کریں. یہ ان سے کہیں کہ بھائی آنکھیں کھولو، دیکھو کہ باقی دنیا نے کیا کیا اور کیسے کیا ہے، کس قسم کی تعلیم انہوں نے اپنے بچوں کو دی ہے، اس سے جس طرح کی ذہن سازی ہوئی ہے، جو ذہن بنے ہیں وہ سٹڈی کرو، وہ جانو. نہیں تو بس اسی میں پھنسے رہیں گے کہ یہ عمران خان برا، شہباز شریف اچھا، یا نواز شریف برا، فلاں برا، اچھا. یہ اس چیز سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہاں جو جاگیردارانہ نظام ہے اسے ختم کرنا ہے، ادھر جو فوجی آمریت ہے اسے ختم کرنا ہے. یہاں لوگوں کے ہاتھوں میں طاقت دینی ہے، اور وہ طاقت آتی ہے عقل سے.
اور علم سے. بس اب اس معاملے کو ختم کرتے ہوئے، آپ نے تمام زندگی طلباء کے ساتھ گزاری، آپ نے نئے اذہان دیکھے، نئے لوگوں سے آپ ملتے ہیں اس ادارے کے سلسلے میں بھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری اب آگے آنے والی جنریشن ہے، ان کے اندر وہ طاقت ہے، ان کے ذہن میں وہ شعور ہے کہ ہم ان پر تکیہ کر سکتے ہیں اپنی ترقی اور اپنی بہتری کے لیے؟ بہت امید نظر آتی ہے. جو بچے آتے ہیں نا بلیک ہول میں، اور ویسے بھی جہاں جہاں میں جاتا ہوں میں بہت پر امید ہوں، کیونکہ ان کے اندر وہ قدرت کی دین ہے، اور بہت انٹیلیجنٹ بچے بھی ہیں پاکستان میں. میں ان گنت مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. کاش کہ ان کو ایک ایسا ماحول ملتا، وہ زمین تھوڑی سی نم ہوتی، تو پھر ہم دنیا کے باقی ملکوں کی طرح بن سکتے. اور یہ جو مایوسی کی حالت ہے جو پاکستان میں ہر طرف چھائی ہوئی ہے، اس سے ہم دور نکل سکتے. پرویز صاحب بہت شکریہ. آپ سے پہلے بھی بات ہوئی، اور عمومی طور پر جب آپ انٹرویوز دیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے آئیڈیاز پر بات ہوتی ہے، مسائل پر بات ہوتی ہے، لیئر بائی لیئر اسے ڈیکنسٹرکٹ کیا جاتا ہے. اس سیشن میں اس کے برعکس میری کوشش یہ تھی کہ اس ادارے کو جو آپ کی جانب سے اب بنا ہے، یا آپ کی اپنی ٹاورنگ پرسنالٹی، ہم اکنالج کریں کہ اس طرح کے ادارے ہمارے پاس ہیں، خاص طور پر جب آپ جیسے لوگوں نے بناتے ہیں، تو ان سے فائدہ بھی اٹھایا جائے، انہیں وہ پبلک ڈسکورس میں وہ اسپیس بھی دی جائے کہ ان کے بارے میں بہت مختصراً بات ہو سکے، انہیں اکنالج کیا جا سکے. اور آپ جیسے ہیروز کو کہ جو ہماری تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے ہیں، چاہے ہم آپ سے اختلاف کریں یا اتفاق، تو آپ کو آپ کی زندگی میں وہ اپریسیشن دی جائے، وہ مقام دیا جائے کہ جو عمومی طور پہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی شخص مر جائے تو اس کے بعد اسے وہ مقام دیا جائے. تو میری طرف سے شکریہ قبول کیجئے، اور اگر آخر میں آپ کچھ فرمانا چاہیں تو ہم اسے کلوز کرتے ہیں. میں پھر یہ بات دہراتا ہوں، میں کوئی ہیرو نہیں ہے. ہاں، وہ ہیرو جو ہے ان کی شکل صورت اور ہی ہوتی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ ہر گلی محلے میں ایک بلیک ہول ہو. دیکھیے، اس کے لیے کوئی بہت بڑی لاگت نہیں چاہیے، کوئی کمرہ 2 کمرہ مل جائے، اچھے لوگوں کو آپ مدعو کریں، وہ جن کے پاس کچھ کہنے کی بات ہو. تو اگر اسلام آباد میں 5000 بلیک ہول بن جائیں میں تو بہت خوش ہوں گا. اور کراچی میں اس سے 3 گنا زیادہ، لاہور میں، کوئٹہ میں، جہاں جہاں ہو سکے. اور یہ کیوں صرف بڑے شہروں تک محدود رہے؟ جہاں آپ ہیں، آپ کے ارد گرد باشعور لوگ موجود ہیں، انہیں بلائیں، بیٹھک کرائیں، اور ایک دوسرے کو بتائیں کہ دنیا کہاں تک پہنچی ہے، فلسفہ کیا چیز ہے، سائنس کیا ہے. موسیقی سنائیں. ہاں، میں بات پہ مصر ہوں. موسیقی ہمارے ورثے، ہمیں ورثے میں ملی، بہت خوبصورت چیز ہے، اس کو دھتکارے نہیں. مصوری بہت اچھی چیز ہے. فلمیں بنانا، ہاں آپ کو پتہ ہے نا، وہ تو وہی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تصویر کشی بھی منع ہے، مگر بہت شوق سے وہ اپنی سیلفیاں لیتے ہیں. وہ جن کی لمبی لمبی داڑیاں ہیں وہ بھی اپنی سیلفیاں بناتے ہیں، گو کہ 30 سال پہلے تک اسے حرام کہا جاتا تھا. تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو نہایت فکر انگیز ہیں، اور جب تک ہم ان سے نبرد آزما نہیں ہوتے، آگے کے رستے مسدود رہیں گے. مگر چلیے، ہم پر امید ہیں، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. لیکن اگر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کوئی علمی گفتگو جو میرے ساتھ ہوئی وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہیں پر آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا وہ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کتنی لیز آف لائف باقی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست بنے یا نہیں. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بننا چاہیے، تو نہیں بننا چاہیے تو کیوں نہیں بننا چاہیے، وہ بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے لائک اور کامنٹ کی وجہ سے یوٹیوب یہ ویڈیو زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کرے گا.